अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के व्लॉग में जनाब 2 हिस्सों में मेरा व्लॉग जो है वो बँटा हुआ है। एक तरफ तो वो खुशखबरियाँ हैं जिनको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, और एक तरफ बहुत ही दुःख भरी और तकलीफ़देह खबरें हैं, जिसमें एक वो खातून जो मैन होल में गिर गई थी, वो वाली खबर समेत और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो बुरी खबरें हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मैंने सोचा कि बुरी-बुरी खबरें भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्यों ना जो पहली खबर है वो अच्छी खबर शेयर की जाए, खुशखबरी से स्टार्ट लिया जाए। तो आज की जो मुस्बत और खुशखबरी की जो खबर है वो ये है, और ये पहले बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत अरसे से मैं कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर चुका है, और इस पे बहुत सारे लोग गुस्सा भी करते थे और मुझे कहते थे कि आप क्यों कह रही हैं, हमारे मुल्क में उसी तरह बेरोज़गारी है, गुर्बत है। नो डाउट मसाइल तो हर मुल्क के अंदर होते हैं, इवन कि आप अमेरिका के अंदर भी चले जाएँ, तो फुटपाथ्स के ऊपर आपको लोग जो हैं वो लेटे हुए नज़र आएँगे, रोते हुए नज़र आएँगे, होमलेस नज़र आएँगे, हेल्पलेस नज़र आएँगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अमेरिका जो है वो इस वक़्त सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर तो वो है। इस तरह तो आप चाइना भी चले जाएँगे तो मसाइल तो आपको नज़र आएँगे। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल हैं कि उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कोई मुस्बत खबर आती है या कोई चीज़ आती है, कोई खुशखबरी आती है, तो वो बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो अब जनाब खुशखबरी ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स इतनी बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक पीछे का पीछे है। बड़े अरसे से इंडिया की और बांग्लादेश की मिसालें दे-दे के जो लोग बात करते थे, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि पाकिस्तान के अंदर सूद की जो शरह है उसको कम से कम किया जाए। हर साल उसके अंदर जो है वो कमी लाई जा रही है, ताकि एक दिन आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान सूद फ्री कंट्री हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम आईएमएफ के मोहताज हैं, और अभी तो हमें आईएमएफ की बहुत सारी शराइत माननी होती हैं। और अभी जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने खिताब में ये बात भी की है कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, अभी बहुत कुछ है करने वाला। लेकिन इन बंधे हाथों के साथ एक अच्छा फैसला जनाब अब ये हुआ है कि कारोबारी बिरादरी जो है, जितने भी हमारे मुल्क में कारोबार करने वाले हजरात हैं, उनके लिए खुशखबरी ये हुई है कि सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि उनके लिए जो बिजली है वो सस्ती कर दी गई है। ऑब्वियसली बड़ी-बड़ी सनतें होती हैं, और बिजली का जो इस वक़्त कीमत है हमारे मुल्क के अंदर वो बिल्कुल अनफ़ेयर है। मैं इस बात को नहीं मानती, इवन कि जो घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली है वो इतनी महँगी है, बेचारा आम सारिफ़ जो है ना वो उसकी जेब पूरी खाली हो जाती है। कमाने का मतलब पता है क्या है कि सिर्फ़ आप बिजली, गैस, पानी के बिल्स दो और खाली जेब करके बैठ जाओ, और मुश्किल से हैंड टू माउथ हो के आप पूरा जो महीना है वो आप अपना गुज़ारो। इस वक़्त जो पाकिस्तान में अपर मिडल क्लास है, वो इतना परेशान है, तो आप सोचिए ना कि गरीब का क्या हाल होगा। बहरहाल अच्छी बात ये है कि वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुल्क के जो मारूफ़ एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने शिरकत की, और उसके अंदर बिजली की कीमत में ₹4 4 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद जो है वो सनअती शोबे को रिलीफ़ देना है और पैदावार को फ़रोग़ देना है। और इसके साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को अब ग्रोथ की जानिब लेकर जाना है, और ये नागुज़ीर है। अच्छा, शहबाज शरीफ का एक बयान आया है जो इस वक़्त बड़ा वायरल हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनें। जिसमें वो जब ये बात कर रहे थे कि जब उन्होंने मुल्क को सँभाला था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, जब इमरान खान ने ये अल्फ़ाज़ बोले थे कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न ख़ास्ता दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका बन चुका है। और जब आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल तक ने कह दिया था कि ये लोग अनाउंस नहीं कर रहे, अदरवाइज़ ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। उस वक़्त की बात की थी शहबाज शरीफ ने रेफ़रेंस के तौर पे, जब उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ़ उस वक़्त जो हमारे फ़ील्ड मार्शल अब मौजूदा हैं, उनके साथ पूरी दुनिया में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके पास गया था, और जब मैंने उनसे कर्ज़ माँगा था, तो एक कर्ज़ माँगने वाले की क्या सिचुएशन होती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं, जब उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया, तो इसके ऊपर एज़ यूजुअल जो अहले यूथ हैं, उन्होंने जनाब उनको तकलीफ़ होना शुरू हो गई, और उन्होंने कहा देखा-देखा प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेकर निकल गया, देखा-देखा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने पैसे माँगे, फलाँ से माँगे। भई आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी भी तो कबूल कीजिए। आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर पाकिस्तान का नक्शा बदल दूँगा, और आपने वाक़ई बदल दिया। आपने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया। खान साहब ने तो ये कहा था कि मेरी मुआशी टीम जो है वो 100 दिन के अंदर-अंदर इतनी एक्सपर्ट है कि पाकिस्तान के हालात बदल जाएँगे, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और बाद में हुकूमत में आने के बाद खान साहब ने क्या कहा था, हमें तो पता ही नहीं था खजाना खाली है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ है, ये चैलेंजेज़ हैं। उन्हीं चैलेंजेज़ के साथ आज पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ बेहतरीन काम कर रही हैं। उन्हीं चैलेंजेज़ के साथ वफ़ाक में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसा काम किया है। और मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि अगर किसी और पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता ना, आज पाकिस्तान की वो सिचुएशन ना होती जो आज है।
تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی معاشی پالیسیز کی تیاری میں تاجر برادری سے مشاورت کو بھی یقینی بنانے کی بات کی ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صنعتوں کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو بھی دور کرے گی، اور یہ ترقی کی جانب ایک اہم قدم تھا، اور یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک یوتھیا بھائی جان کا دیدار کروانا چاہتی ہوں، اور وہ میں کیوں کروانا چاہتی ہوں وہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں یوتھیا جو ہوتا ہے نا، عام طور پہ عام انسان کا جو برین ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، دماغ یہاں پر ہوتا ہے۔ یوتھیا کا جو برین ہے وہ کہیں اور ہی ہوتا ہے، اور وہ جڑا ہوتا ہے خان صاحب کی تار کے ساتھ۔ اچھا، مزیدار کلپ میں نے آپ کو سنوانا ہے اور دکھانا ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کے اندر کھڑا ہوا وہاں کا پٹھان، وہاں کا مقامی صحافی جب یہ سوال پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اس لیے یہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، اور اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اور جب اس صحافی نے اس کو یہ یاد دلایا کہ یہ خیبر پختونخوا ہے، تم خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے نون لیگ کو کیوں بلیم کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے اچھا تو یہاں پہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ جب اس نے کہا کہ یہاں پہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو پھر وہ جو مسائل گنوا رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا یہاں پہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، اس نے کہا اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا تو پھر یہ کچرا بھی ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل بھی ٹھیک ہیں، اور سب کچھ اوکے ہے۔ کیسے اوکے ہے خود ہی سن لیجئے ان محاشے کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے لوگ کس حد تک مطمئن ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو اچھی حکومت ہے، پر اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے کون؟ نون لیگ والے۔ وہ کیسے نہیں بڑھنے دے رہے؟ یہ پورے نون صوبے لیگ میں کی ان کی گورنمنٹ ہے۔ یہ نون لیگ کی حکومت ہے، یہ گندگی دیکھیں، ریڑیاں دیکھیں روڈ پہ لگی ہوئی ہیں، آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، روڈ جام ہے، سارے ٹریفک جام ہے ساری۔ یہاں کس کی حکومت ہے؟ کیا نون لیگ کی حکومت ہے نا؟ نون کی تو نہیں ہے، یہ تو آپ خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں، پر ہے تو نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے نا۔ کس نے آپ کو کہا ہے نون کی یہاں پہ؟ نون کی نہیں ہے، نہیں، پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کی۔ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں، تو خوش ہیں پھر؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم انشاءاللہ خوش ہیں جی۔ اب یہ جو آپ مسائل بتا رہے تھے نون لیگ والے وہ ختم ہو گئے؟ وہ تو اللہ کرے ختم ہو، ہمارے روڈ کھلے ہو جائیں، یہ نہیں، گندگی ابھی ختم ہو آپ تو جائے۔ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، یہ روڈ جام ہے، یہ وہ ہے، فلان ٹمکائے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ نون کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اچھا، اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں مسئلہ اللہ پاک کرے نون کی حکومت بھی ختم ہو، پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو نہیں، میرا سوال جو ہے کہ جو مسئلے نون لیگ کی حکومت میں تھے جی۔ اب پی ٹی آئی کی، اب تو نہیں ہے نا؟ ابھی فی الحال تو ویسے ہی مسئلے چل رہے ہیں چل رہے ہیں جی۔ تو پھر بھی آپ مطمئن ہیں؟ ہم پی ٹی آئی سے مطمئن ہیں جی۔ پھر بھی مطمئن جی ہیں؟ مطمئن کوئی ہیں۔ کرپشن نہیں ہے؟ کوئی یہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، اسپتال بھی نہیں اچھے ہیں، کام تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہو رہے، تو پھر کیوں مطمئن ہیں آپ لوگ؟ پی ٹی آئی حکومت ٹھیک ہے۔ کیسے ٹھیک ہے جب کام نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے، ایک تو وہ ترقی نہیں ہو رہی، تو پھر کیسے آپ لوگ پی ٹی آئی مطمئن کو ہیں؟ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے، تو وہ تو لیڈر ٹھیک ہے؟ لیڈر ٹھیک ہے ہمارا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی تو جناب آپ نے سن لیا، تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ برین کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، میں یہ نہیں کہتی آپ خان صاحب پسند کرتے ہیں، آپ خان صاحب کو پسند کریں۔ اب اگر آپ میری بات کریں تو میں خان صاحب کو پسند کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، میں خان صاحب کو پسند کرتی ہوں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کانفیڈنٹ ہیں، میں خان صاحب کو پسند کرتی ہوں کہ وہ ہمارے کرکٹ کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ بڑے ہی زبردست قسم کے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں تو میں اس بات کو نہیں مانتی۔ اب اگر میں نہیں مانتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس بات پہ کہ میں اسے ڈیفر کر رہی ہوں تو گالم گلوچ شروع کر دو، تو وہ دماغ جو ہے نا کہ دہی کر دو، اور جب ان سے پوچھو کہ آپ کے شہروں میں خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں نا آج بھی کیا ہو رہا ہے، خچروں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، آج بھی وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی پل نہیں ہے وہاں پہ، کوئی برجز نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی سڑکیں نہیں ہیں، تو خچروں کے اوپر چیزیں اوپر تو نیچے لے کر آتے ہیں، چلو چیزیں تو آپ لے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسپتال نہیں ہے، اور پھر تب آپ رخ کرتے ہیں پنجاب کا، تب آپ پنجاب آتے ہیں، آپ کو پنجاب یاد آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو زیرک سیاستدان ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہاں پر کیوں نہیں کچھ بناتے، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہے مڑا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، خوچے یہ نہیں ہے اس کو ڈالو۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اچھا، اسی دوران جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو ایک بڑی ہی سٹرینج خبر جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر مجھے ملی ہے۔ میں یہ ویڈیو تقریباً رات کو ریکارڈ کر رہی ہوں اور یہ ولاگ آپ صبح کے ٹائم دیکھیں گے، تو یہ ایک بڑی سٹرینج خبر اس طرح سے آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں جی پرویز خٹک، وہ ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اسلام آباد کا جو اسپتال ہے وہاں پر
منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت ان کا علاج جاری ہے. ابھی انیشل جو انفارمیشن آئی ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ وہ ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کتنی چوٹیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. تو ہماری طرف سے جناب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، گیٹ ویل سون. اللہ کرے کہ زیادہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ جو خبر آ رہی ہے، یہ اس وقت جو میں ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں یہ تقریباً صبح کے 4 بجے میں ریکارڈ کر رہی ہوں. صبح تک آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں بتا دوں گی، لیکن کیونکہ میرا ولاگ اگلے دن اپلوڈ ہوتا ہے تو دیٹس وائی میں نے آپ کو ابھی ہی جو انفارمیشن ہے یہ دے دی ہے. تو جناب ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. آپ چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. میں ویسے اگلی خبر پہ جانے والی تھی، لیکن اب خیبر پختونخوا کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو میں آپ کے سامنے ذرا ٹویٹ پڑھ دیتی ہوں. جناب یہ آیا ہے سہیل آفریدی، سی ایم کے پی کے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب پر روڑے اٹکانے کی کوششیں کی گئیں، پھر منشیات اور سمگلنگ کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، پھر دہشت گردوں سے مجھے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد میرے آبائی علاقے کی عوام کو زبردستی انخلا پر مجبور کیا گیا تاکہ مجھے سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جا سکے. 9 میں کے کسی کیس میں میرا نام تک نہیں، لیکن اب جب کہ باقی سارے وار خالی گئے ہیں تو 9 میں کے کیسز میں میرا نام ڈلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پوری قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 میں کروایا. یہ اصل میں پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ بن گیا نا کہ ڈھیٹگی دکھاؤ اور بار بار یہ کہو کہ جنہوں نے مطلب ایک تو توڑ پھوڑ کی، سب کچھ کیا، فوجیوں پہ حملے کیے، املاک کو نقصان پہنچایا، ایک ہی وقت میں ہر شہر کے اندر حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا کہہ دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے خود کروایا. آگے وہ کہتے ہیں لہٰذا میرے یا تحریک انصاف کے خلاف اتنی محنت اور سازشیں کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے اصل نمائندے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تاکہ ان کے اپنے پیدا کردہ بحرانوں اور مسائل سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور یہاں دیر پا امن ہو جائے. اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، بار بار یہ لوگ ایک ہی بات کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بات کر لو. عمران خان کا وہ بیان میں نے آپ کو بڑی دفعہ سنایا، میں دوبارہ نہیں سنانا چاہتی، جس میں وہ بار بار کہتے تھے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بات کرو. بات ہی اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، خان صاحب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور خان صاحب جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے بغیر یہ سیاست چلنے والی نہیں ہے، وہ چل بھی گئی ہے. وہ ملک جو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سری لنکا بن چکا ہے اور میرے بغیر وہ نہیں چلنے والا، وہ بھی الحمدللہ چل چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار اڈیالہ جیل کے باہر جا کر یہ لوگ دھرنا دیتے ہیں، پھر وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک یہاں سے اٹھیں گے بھی نہیں، اور پھر چند گھنٹوں کے اندر یہ وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں میں جا کے یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بات کر لو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں خان صاحب تو باہر آنا چاہتے ہیں، بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلمز ہیں دو. ایک تو ان کی پارٹی کے جو یہ ہرکارے ہیں نا، وہ خود نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. ان کو پتہ خان صاحب باہر آ گئے تو آل اینڈ آل وہ ہوں گے، یہ جو ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور خان صاحب کو بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے مار کے منتیں کر کے ان سے بات کر لی تو پھر آپ کے اوپر وہ الزام لگے گا جس کی بنیاد پر آپ نے سیاست شروع کی تھی کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا تو میں ان کو یہ کر دوں گا، تو میں فلانے کو مونچھوں سے گھسیٹ دوں گا، تو فلانے کو میں کڑکی میں ڈال دوں گا، تو اس کا میں اے سی اتار دوں گا. وہ سب باتیں کہاں جائیں گی؟ پھر تو یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ نے تو ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر لیا، گولڈن ہینڈ شیک کر لیا. اسی وجہ سے خان صاحب کو اندر بٹھایا ہوا ہے، اور خان صاحب کو اسی لیے تو غصہ آتا ہے. بہرحال بھاگنے سے مجھے یاد آیا، خان صاحب کا جو مشقتی ہے جناب وہ بھاگ گیا. اب یہ کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے گا کہ جیل میں عمران خان صاحب کا جو مشقتی تھا اس نے درخواست دی اور خود کو عمران خان کی خدمت سے تبدیل کروا لیا. اس نے کہا جی میری اور کہیں چینج کر دو ڈیوٹی، میں نے ان کے ساتھ نہیں کرنی. اب اس نے جو وجہ لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ لگاتار اس کے ساتھ گالم گلوچ اور بدتمیزی ہوتی ہے. اس کا موقف تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو کوئی دوسرا مشقتی دے دیا جائے، جس نے جیلر سے کہہ کے اس نے اپنی ڈیوٹی چینج کروائی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو مشقتی ہوتے ہیں نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی خود سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں، اور جب ان کو کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے. لیکن اس شخص نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ دا واسطہ جے میری جان چھڑاؤ، میری ڈیوٹی چینج کراؤ، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے. جناب اگلی خبر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ کو بہت سارے سرٹیفکیٹس اور اس کی شیلڈز نظر آ رہی ہیں. یہ کون ہے؟ میں انفارچونیٹلی اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی معاشرہ ہے نا وہ اتنا مینٹلی ریٹارڈ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر یہیں پہ کوئی باجی جان گندا ناچ کریں گی، یہاں پہ کوئی گندا ٹک ٹاک بن جائے گا، یہاں پہ کسی کا ویڈیو لیک ہو جائے گا،
مجھ سمیت کوئی بھی آپ کو یہ ڈیٹیل بتائے گا تو اس کا ویڈیو ملینز میں جائے گا، اور فوری طور پہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ، ایون کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کی ڈسکشن ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سب کو ویوز چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے ملک کے اندر کوئی پی ایچ ڈی کرے گا، کوئی بڑا مقابلہ جیتے گا، کوئی پڑھ کے آئے گا، کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا علمی بات ہوگی، تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے گا، اور پھر جب اس طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ کیا جائے گا تو پھر محاشے وہاں پر آ کے کامنٹ بھی کریں گے کہ آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا تھا۔ خیر مجھے ٹاپک مل گیا ہے تو میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنے بھی لوگوں کو آپ فالو کرتے ہوں گے یا جتنے بھی لوگوں کے آپ ولاگز دیکھتے ہوں گے کسی نے آپ کو یہ خبر بھی دی ہوگی میرے سوا، لیکن بہرحال چلیں، میں کس مرض کی دوا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے تو میں آپ کو خبر دے رہی ہوں۔ یہ ہمارے پاکستان کے مارشل آرٹ ہیں، آرٹ کے آرٹسٹ ہیں، اور ان کا نام ہے جی رشید نسیم، اور انہوں نے ہسٹری بنائی ہے، کس میں انہوں نے 150 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کہاں اس شخص کو ٹریبیوٹ دیا گیا ہے، کہاں اس شخص کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے، کہاں مارننگ شوز میں اس شخص کو بٹھا کے کوئی بات کی گئی ہے، نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جناب، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں، کیونکہ کل میں نے ولاگز مس کیے، میں نے نہیں بنائے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ مین ہول کے اندر وہ جو ایک خاتون اور اس کے 10 ماہ کی بچی جو ہے وہ گر کے بیچاری اپنی جان سے گئی، اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ ساری جو کنٹروورسی بنی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر، پھر آپ نے دیکھا کہ عظمہ بخاری جو ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں وہ عظمہ بخاری کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے عظمہ بخاری کو یہ بھی کہا کہ آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے تو اب آپ کا استعفیٰ بھی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عظمہ بخاری سامنے آئیں اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ معافی مانگنے سے اگر کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی انفارمیشن جو میں نے دی تھی میڈیا کو وہ غلط نکلی، لیکن مجھے خود پیچھے سے جو ہے وہ غلط بتایا جا رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو میڈیا پر آنے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے تھی، جو کوئی ان کو بیوقوف بنا رہے تھے تو ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال ذمہ داری تو ان کے اوپر عائد ہوتی تھی۔ دوسری طرف مریم نواز آئیں اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کے حمایت میں بات کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ عظمہ بخاری کا کوئی قصور نہیں۔ جیسے ہی مریم نواز نے یہ الفاظ بولے تو جتنے بھی ان کے مخالفین تھے انہوں نے جناب پہلے مطالبہ، اور جتنا توپوں کا رخ ان کا عظمہ بخاری کی طرف تھا وہ ان کا رخ ہو گیا مریم نواز کی طرف بھی، انہوں نے کہا کہ آپ بھی استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم پنجاب کے اندر لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں، بات تو کرتے ہیں۔ گل پلازا میں کیا ہوا کراچی کے اندر؟ کیا کسی نے استعفیٰ دیا؟ کیا وہاں پر کسی کے اندر جرت ہے کہ وہاں پہ جو ان کے حکمران ہیں ان کے گریبان پکڑ کے ان سے پوچھا جائے؟ بہرحال یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 1 کروڑ روپیہ اس خاتون کے شوہر کو آفر کیا گیا، کہا گیا کہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ بھی دے دیا جائے تو وہ جو قیمتی جان ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اور کچھ صحافیوں نے تو جو ہے وہ عظمہ بخاری کے اوپر جو اپنا پرانا پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڑ نکالنا، وہ بھی نکالا، اور کہا کہ یہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتی، اور جیسے یہ گورنمنٹ میں آئی ہیں تو بہت پراؤڈ ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تو گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ لوگ کسی کو منہ نہیں لگاتے، یہ لوگ میڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے، میڈیا کی بات نہیں سنتے۔ تو اس میں اگر میں بات کروں بالکل ان بائسڈ ہو کے، بالکل نیوٹرل رہ کے، تو اس میں کافی حد تک صداقت ہے۔ جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بڑی اچھی خاتون ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جو سریے والی بات ہے نا وہ کسی نہ کسی حد تک درست ہے۔ وہ کسی سے بات کرنا، خاص طور پہ میڈیا کا اگر کوئی شخص ہے تو اس سے بات کرنے میں وہ کتراتی ہیں، کتراتی نہیں بلکہ وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ وہ اس سے بات کریں۔ وہی بات ہے کہ میں ایک صحافی کی بات سن رہی تھی، اور اس میں ان کا کہنا یہی تھا کہ جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو جناب یہ کسی کو منہ نہیں لگاتے، اور جب پھر یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہی سب کچھ ہے ہمارے حق کے لیے اور ہمارے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو مطلب سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ ڈیول نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس پہ چلنا چاہیے، اور جب آپ کے اوپر پھر بات آتی ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال آج کی آخری خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے شاباش بھی چاہتی ہوں۔ شاباش اس لیے کہ یہ خبر جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا دے رہا ہے یا سوشل میڈیا دے رہا ہے اور بہت زیادہ دے رہا ہے، یہ خبر میں آج سے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے آپ کو دے چکی ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے اندر یہ ایک نپاہ وائرس ہے جی، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ وائرس جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ 100 لوگوں کو یہ وائرس لگتا ہے تو اس میں سے 70 کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس حد تک یہ خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے۔
اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر بہت سارے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور وہ اس کو چھپا بھی رہے ہیں، اور متاثرہ افراد سے ملنے والے 196 افراد کو جو ہے کوارنٹین بھی کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو یہ کھلاڑی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا اس بات کو چھپا کیوں رہا ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ کوارنٹین کر دیں اور اپنے ملک کے اندر داخلے جو ہیں وہ منع کر دیں، اور خدا نخواستہ وہاں سے یہ پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باریہ جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔